अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आज मुल्क भर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो यौम विलादत है वो आज मनाया जा रहा है और इस हवाले से पूरे मुल्क में आम तातील का भी ऐलान किया गया। दिन भर तकरीबात का सिलसिला जारी रहा, हुकूमत की जानिब से भी ऐलानात किया गया। उसके साथ साथ पूरे मुल्क के जो दीगर मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी है और उसके अलावा दीगर तबकात हैं, उनकी जानिब से इकबाल डे के मौका पर तकरीबात का जो आगाज़ था वो दिन सुबह से ही शुरू हो गया। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनको शायर मशरिक़ भी कहा जाता है, जिनको मुफ़क्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिन्होंने दो रियासतों का कंसेप्ट दिया, जिनकी शायरी में हमें खुददारी मिलती है, जिनकी शायरी में जो नौजवानों को एक मोटिवेशन मिलती है, उनको अपने पाँव पे खड़ा होने की बात की जाती है, उनको ये बात बताई जाती है कि वो इस कौम के सितारे हैं, इस कौम के लिए कि वो शम्मा है, जब तक जो रोशन रहेगी तो रोशनी का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम इस हवाले से बात करेंगे, नौजवानों से भी बात करेंगे और सीनियर सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू होगी, दानिश्वर हज़रात से भी बात करेंगे कि आखिर जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब था, जिसकी तकमील की सूरत में हमें ये खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान मिला, क्या हम वो जो ख्वाब था उसकी ताबीर मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, या फिर जो एक फलाही मुमलिकत का कंसेप्ट है क्या उसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। और आज का नौजवान, इकबाल की शायरी में मुसलसल नौजवानों को मुखातिब किया गया और इकबाल की शायरी में मुसलसल नौजवानों को एक राह दिखाई गई। इकबाल की शायरी में मुसलसल नौजवानों को बताया गया कि वो किस तरह से दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, वो किस तरह से एक अजीम कौम बन सकते हैं, वो किस तरह से इस मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं, वो किस तरह से अपने अंदर शऊर पैदा करके एहसास ज़िम्मेदारी हासिल कर सकते हैं। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगी। नाज़रीन से हम गुफ्तगू करें, हमारे साथ एक शायरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अपना एक छोटा सा स्टॉल लगा कर यहाँ पर अपना काम करें, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर स्टॉल लगा के रोज़ाना बैठे होते हैं। आज है अल्लामा इकबाल की विलादत का दिन। उन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, फिर पाकिस्तान हमने बनता देखा। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था वो पूरा किया। एक ख्वाब ये भी था कि इस मुल्क को एक बेहतरीन फलाही मुमलिकत बनाना है, जहाँ पर एहसास होगा, जहाँ पर लोगों का ख्याल रखा जाएगा। तो क्या उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं? जी नहीं, 0/0 बिल्कुल। उनका ख्वाब हमने चकनाचूर कर दिया है। क़ायद आज़म का भी, हज़रत अल्लामा इकबाल का, और जो उस वक्त 1940 में जिन्होंने तगोदी की, यानी कि मोहम्मद अली जौहर, सब के ख्वाब हमने चकनाचूर कर दिए। कोई भी फलाई नहीं है, कोई भी कुछ नहीं। ऐसा क्या हो जिसके ज़रिए हम अपने बुज़ुर्गों को, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा किया, कुर्बानियाँ दी, अपना सब कुछ लगाया, तो उनके ख्वाब को पूरा कर सके? ऐसा क्या हो इस मुल्क में? इसमें ये हो कि ईमान, इत्तेहाद और जो करप्शन वगैरह, और अपने दिल को हम ये कहते हैं कि वो जो दूसरा बढ़ रहा है उसको पीछे करके हम आगे चले जाएं। ये जो हमारे में ये दौड़ लगी हुई है ना सर, ये बहुत ही गलत है। और ये इसी वजह से हम इंडिया के आप देखें वो कैसे उन्होंने महात्मा गांधी वगैरह, उनको आज ज़रा सा लफ्ज़ को वो लड़ पड़ते हैं। और हमारों आज की नौजवान नस्ल को पता नहीं है कि अल्लामा इकबाल ने क्या ख्वाब देखा था, क्या कहा था, कौन सी नज़में कही थी, कोई पता नहीं उनको। तो आपने इस पे अमल कराना सबसे अहम चीज़। अमल कराना चाहिए, और अमल ऐसा कराना चाहिए कि हर एक को पता चले कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनका हालात ज़िंदगी, उन्होंने क्या तगदो की पाकिस्तान बनाने के लिए। लेकिन आई एम सो सॉरी, इट इज़ वेरी रॉन्ग। ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनको ये कहना है कि ये ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब हम इस पर अमल करेंगे, प्रैक्टिकल जब होता हुआ दिखाई देगा, जब हमारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होगी। हम वो जो अभी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन को तब्दील करके, जिस डायरेक्शन की तरफ ये मुल्क जाने के लिए बनाया गया था, उस पर हमें जाना होगा, तभी जाकर हम वो ख्वाब की जो असल ताबीर है वो हासिल कर सकते हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस हम इकबाल डे के हवाले से बात कर रहे हैं, जिन से बताइएगा इस वक्त आज पूरी कौम इकबाल डे मना रही है। आज यौम तातील का भी ऐलान किया गया, पूरे मुल्क में छुट्टी थी। जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा था इस मुल्क को
بنانے کا وہ ملک تو بن گیا، جو فلاحی مملکت کا خواب ہے، جو اس ملک کے نوجوانوں کو آگے لے کے جانے کا خواب ہے، ایک جو خودداری کا خواب ہے، جو کہ ایک نوجوانوں کو شعور دینے کا خواب ہے، وہ کس حد تک پورا ہوا ہے؟ اگر ابھی تک نہیں ہوا تو کیا ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے ہمارے نوجوانوں میں وہ موٹیویشن نظر آئے؟ سر دیکھیں، ایک علامہ اقبال نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر ہوئی، ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں ایک ملک ملا۔ ایسا کیا ہونا چاہیے کہ وہ جو خواب ہے ملک کی صورت میں تو پورا ہو گیا، اب ایک فلاحی مملکت بن سکے، نوجوانوں کو بہتر مستقبل نظر آ سکے، نوجوانوں اور پوری قوم میں ایک سوچ آ سکے، شعور آ سکے، اس پر کیسے کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں سر، علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر ہوئی، ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر وطن عزیز ملا، جہاں ہم آرام سے رہ رہے ہیں اپنے عقائد کے مطابق، اپنے پولیٹیکل وابستگی کی بنیاد پر۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم علامہ اقبال کے افکار سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم نے 9 ہے تو ہم نے اقبال ڈے منا لیا، تو ہم نے ان کے جو خواب تھے وہ ہم نے پورے کر دیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں علامہ اقبال کے افکار پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کے نوجوان کیا ایسی خوبیاں اپنائے کہ وہ نظر آ سکے، جس سے انہیں شاہین سے تعبیر کیا ہے اقبال نے، اور بار بار اس کو موٹیویشن دی کہ تم ایک ملت کے ستارے ہو، تم نے ملت کو چلانا ہے، قوم کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اس پہ نوجوان کیا اپنے اندر خوبیاں ڈیولپ کرے تو یہ چیزیں پوری کر سکتا ہے؟ لیکن جی، قوم کا مستقبل جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آج کل کے نوجوان جو ہے وہ نہ جانے کیوں دور ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے علامہ اقبال کے افکار سے۔ کتاب بھی نہیں، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بات تلاش کریں جو علامہ اقبال نے کہی تھی۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم علامہ اقبال کے افکار پر عمل کریں، اور ہم نہ صرف نوجوان بلکہ بوڑھے، خواتین، بچیاں، بچے، سب تو ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارا حال یہی رہے گا، جس حال میں ہم گزر رہے ہیں وہی ہوگا۔ آئندہ آنے والے 50 سالوں میں بھی ہم صرف اقبال ڈے منائیں گے، عملاً ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کو جو ہے وہ عمل پیرا ہونا ہے اس پہ، تاکہ ملک، قوم ترقی کر سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یقیناً ہم اقبال کے جو خواب ہیں، جو کہ ایک آزاد ملک کی حیثیت کے حوالے سے انہوں نے دیکھا تھا، وہ ملک تو حاصل کر لیا۔ اب یہ ملک جتنا خوبصورت ہوگا، اس ملک میں جتنے جمہوری رویے بہتر ہوں گے، اس ملک میں جتنی زیادہ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ ایک خوبصورت لائف گزار سکیں گے، تو یقیناً وہ اقبال کا خواب بھی ہمیں مکمل طور پر پورا ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین سے آج ہم بات کریں اقبال ڈے کے حوالے سے، مسئلے کے نوجوان موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شکریہ۔ آج ملک بھر میں اقبال ڈے منایا جا رہا ہے، عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا، تقریبات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اقبال نے ایک منشور دیا تھا، ایک خواب دیکھا تھا، جس کی تکمیل میں ہم نے یہ ملک پاکستان دیکھا۔ نوجوانوں کو بھی مسلسل ان کی شاعری میں موٹیویشن ملتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آج کا نوجوان کیا وہ چیزیں اور کیا وہ اصول اپنائے تو وہ جو اقبال کا خواب ہے مزید حقیقت میں ہمیں خوبصورت نظر آ سکتا ہے؟ ایکچولی بدقسمتی سے ہمارے یہاں بچوں کو صحیح طریقے سے اقبال کے بارے میں بتایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ ہمیں یہ جب ہی پتہ چلتا ہے کہ آج اقبال ڈے ہے، 9 نومبر ہے، تو آج اقبال ڈے ہے اور چھٹی ہو گئی ہے، بس اتنا ہی پتہ ہے میری نوجوان نسل کو اور بچوں کو۔ اگر اس کی بجائے یہ کیا جائے کہ اسکولوں میں آج خصوصی پروگرامز رکھے جائیں، تقریبات کی جائیں، اقبال کی جو نظمیں ہیں بچوں کو بتایا جائے، ان کا خواب کیا تھا، موٹیویشن کیا تھی، اصل میں وہ کیا تھے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ چھٹی میں تو بچے بس یہی یہاں تک ہی پتہ چلے گا کہ اقبال چھٹی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، وہ تقریبات، وہ میسج، مین چیز ہے ان کا میسج۔ میں چھٹی ہو وہ ایک الگ بات ہے، کم از کم اسکول اور کالج لیول پہ نا بچوں کو بتایا جائے، ورنہ اقبال کے خواب سے تو ہم بہت دور رہ گئے ہیں۔ آج کا نوجوان اقبال کے خواب کے قریب نظر آ رہی ہے یا دور نظر آ رہا ہے؟ بہت دور نظر آ رہا ہے۔ اقبال نے تو بہت کچھ سوچا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کیا، جواب شکوہ بھی کیا، بہت کچھ کیا، لیکن ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ اب میں بچوں کا کورس اٹھا کے دیکھتا ہوں تو ٹوٹلی چینج ہے، اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ ہمارے دور میں ہی بہت اچھا سمجھایا جاتا تھا، اب تو بہت دور ہو گئی ہے نوجوان نسل جو ہے۔ جو ہمارے قومی لیڈر ہیں ان کے بارے میں اس طریقے سے اب یہ دیکھیں، کوئی چیز اور چل رہی ہو سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے، کرکٹ میچ ہے، فلاں ہے،
لیکن اقبال کے حوالے سے آج دیکھیں مجھے ابھی تک کوئی پوسٹ ہی نہیں آئی، نہ میں نے کوئی سٹیٹس دیکھا کوئی اس طرح کا کسی نے لگایا ہو، کیونکہ پتہ نہیں نا صحیح طریقے سے نالج نہیں ہے۔ اون بھی نہیں کرتے ٹی پراپرلی۔ وی آن کریں تو پتہ چل رہا ہے اقبال ڈے ہے، ورنہ آپ یہ بتا دیں آج کہیں پتہ چل رہا ہے کوئی سیاستدان آ رہا ہو، سڑکوں پہ ہورڈنگز لگ رہی ہیں، پینا فلیکس لگ رہے ہیں لاکھوں روپے کے، اقبال کے حوالے سے ان کے شعر لکھ کے آج پینا فلیکس لگا دیتے سڑکوں پہ، مین چوکس پہ لگا دیتے، ان کے جو مشہور شعر ہیں وہ لگا دیتے۔ آپ کو اقبال کی شاعری پسند ہے؟ جی بالکل، بہت اچھی طرح۔ کوئی شعر بھی سننا چاہیں گے؟ اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مہربانی کا ناظرین آپ نے گفتگو جانی، اور آج یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ آج چھٹی کا اعلان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اقبال ڈے کے حوالے سے جو علامہ محمد اقبال نے کے جو افکار ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کی شاعری ہے، اس کے حوالے سے بھی ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہماری نئی نسل ہے، ان کو اس سے آگاہ کرنا سب سے اہم ہے۔ ہم اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس سے آج ہم بات کر رہے ہیں اقبال ڈے کے حوالے سے، علامہ محمد اقبال کے جنم دن کے حوالے سے آج ملک بھر میں تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا۔ ہم نے اس حوالے سے شاعریوں سے بھی بات کی۔ آج ہم جس طرح بات کر رہے ہیں، آج ہمارا ٹاپک ہے اقبال اور آج کا نوجوان، آج کا پاکستان۔ کس طرح سے علامہ محمد اقبال نے اس وقت اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو تحریک دی، مسلمانوں کو جگایا، اور ان میں جو آزادی کی شمع تھی ان میں روشن کی۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں کہ ہم شاعری بھی ہمارے یہاں سکولز میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ اقبال کے جو فرمودات ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں، ہر سال تقریبات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہم نے سیکھا کیا، کس حد تک سیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو اگر ہم سیکھ سکیں تو ہم کس طرح سے جو خواب تھا اس پر پورا اتر سکتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں جباب مفتی صاحب، ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، اور آج کے نوجوان کے حوالے سے، اور کتنا لازمی ہے ان کی شاعری کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ سر، جس طرح کی آج ہم منا رہے ہیں، سارے پورے ملک میں عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے، اقبال کی جو ہم شاعری ہمیں بچپن سے سکولز میں پڑھائی گئی، اس کے بعد ہم کالجز میں دیکھتے ہیں، یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ایک خود ہی کا سیلف امپرومنٹ کا، امپاورمنٹ کا میسیج دیا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، مقابلہ کرنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، سیلف کانفیڈنس کا۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس پر آج کا جو نوجوان آپ دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح اس میں اعتماد آپ کو دکھائی دیتا ہے، یا پھر حالات اور معیشت کے حالات دیکھ کر مایوسی نظر آتی ہے؟ آج کے نوجوان کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ ان میں خود اعتمادی موجود ہے، سیلف کانفیڈنس دونوں موجود ہے۔ صرف اگر کوئی تشویش کی بات ہے تو وہ اس کے رخ کا تعین کرنے کی بات ہے کہ یہ جو ایبلٹی ہے، یہ جو صلاحیت ہے خودی کی، جو خود اعتمادی کی، اس کا استعمال کہاں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن صلاحیتوں کے بارے میں مجھے کوئی گمان، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی شک ہے۔ جہاں تک علامہ صاحب کی بات ہے تو اصل میں علامہ اقبال ایک الہامی شاعر تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ پہ کلام اترتا ہے، تو انہوں نے جو بر صغیر پاک و ہند میں غلامی کے دور میں آزادی کی شمع روشن کی، وہ ایک انقلابی قدم تھا۔ اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو خاص طور پر بہت متاثر کیا، ان میں آزادی کی جوت جگائی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے ان کی زندگی کا، وہ خطبہ الہ آباد ہے 1930 کا، جس میں انہوں نے آزاد مسلمان ریاستوں کا تصور پیش کیا۔ یہی وہ تصور ہے جس کو بعد میں نظریہ پاکستان کہا گیا، جس کو کہا گیا کہ اس کی بنیاد پر تحریک پاکستان چلی، اسی کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ ہوا۔ پھر ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس تصور کو روبہ عمل لانے کے لیے حضرت قائد اعظم کی شکل میں ایک مضبوط قیادت حاصل ہو گئی۔ وہ اگر مضبوط قیادت حاصل نہ ہوتی تو شاید یہ تصور ہی رہتا، کتابوں میں رہتا، ذہنوں میں رہتا۔ لیکن علامہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس انداز میں غلامی کی جو بالکل عادی ہو چکی تھی قوم، جو سالہ سال سے، حالانکہ اس سے پہلے سینکڑوں سال تک حکومت کی تھی، لیکن وہ جو حکمرانی اور اقتدار کے بعد کا مرحلہ تھا جب غلامی کا، تو اس میں جو احساس زیاں تھا، خود علامہ نے کہا ہے، تو احساس زیاں بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔
تو اسی بات میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ تقریباً اگر ہم وقت دیکھیں تو تقریباً 100 سال کی ہم غلامی کا ٹائم پیریڈ دیکھتے ہیں، 87 سے لے کر یا 90 سال کا. اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں پر ہمیں اس طرح سے آزادی کی جدوجہد جس طرح ہم آج دیکھتے ہیں فلسطین کے کو دیکھتے ہیں کہ ان میں حماس کی شکل میں موجود ہے، برصغیری کے ٹائم پیریڈ میں اس طرح کی جدوجہد ہمیں کم ہی دکھائی دی. تو اس طرح کے خطے میں پھر ایک آزادی کی بات کرنا اور اس کے بعد پھر کہنا کہ ہمیں ایک نیا سیپریٹ علاقہ بھی دیا جائے اور آپ مسلح جدوجہد بھی نہیں کر سکتے، آپ اپنا رائٹ بھی اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ کس طرح کا خواب تھا اور پھر اس پہ عمل اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا تو یہ کتنی بڑی تبدیلی تھی؟ بات یہ ہے کہ میں شاید میرا جملہ آپ کو اچھا نہ لگے، ہندوستان لسی پینے والوں کا ملک ہے. یہاں انقلاب کا بیج پودا پیدا ہی نہیں کرتا، تاریخ یہ کہتی ہے. اس طرح کی جنگوں اور جو تحریکیں چلیں بھی، شاہ اسماعیل شہید کی تحریک تھی وہ ناکام ہوئی. اور یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنی بھی مسلح تحریکیں ہوتی ہیں ان کو دبایا بھی اسی انداز میں جاتا ہے، اسی قوت کے ساتھ دبایا جاتا ہے، اور پھر قسمت اچھی ہو تو وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، نہ ہو تو نہیں. تو اس صورتحال میں جو دانش مندی تھی، اصل وہ چیز ہے کہ حضرت قائد اعظم نے علامہ اقبال کے تصور کو اس پرامن طریقے سے آگے بڑھایا کہ قانون بھی نہیں توڑا اور آزادی بھی حاصل کر لی، ملک بھی حاصل کر لیا. یہ پورے خطہ ارض کے اوپر واحد ملک ہے جس کے قائد نے ایک دن جیل نہیں بھگتی، جس نے کبھی ایسا متشدد مظاہرہ نہیں کیا، بغاوت کا اعلان نہیں کیا، یہاں تک کہ کوئی حکومت کے خلاف اس طرح کا کام نہیں کیا کہ وہ قانون کی گرفت میں آتے. تو یہ بڑی حکمت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے ذریعے انہوں نے یہ ملک حاصل کر لیا. یہ علامہ اقبال کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے حضرت قائد اعظم کو بلایا کہ آئیں، آپ کی ضرورت ہے اور آ کے آپ قوم کی قیادت کریں. جہاں انہوں نے تصور دیا وہاں انہوں نے قیادت بھی دی قوم کو، کہ ان کے ذہن میں تھا کہ میرا جو تصور ہے اس کے لیے جو صحیح پرفیکٹ شخصیت ہے وہ محمد علی جناح کی ہے. اس کی سود میں ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا. اس کے ساتھ اگر ہم بات جس طرح ہم نے کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے بات کی 57 سے لے کر آزادی تک، جتنی بھی اگر 2-3 نسلیں گزری تو ایک غلامی کا دور تھا. اس وقت ان کو خود اعتمادی دلانا، ان کو یہ بتانا کہ آپ ایک الگ قوم ہیں، آپ کی الگ پہچان ہے، آپ اگر قرآن کو فالو کرو گے تو آپ اسی طرح سے آپ ترقی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کے پہلے آباء و اجداد نے کی. تو یہ جو ساری چیزیں ایک بچوں کی طرح ایک سبق سکھانا، پڑھانا، بار بار بتانا، اس نے کس حد تک نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا؟ اس وقت صورتحال جو تھی وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اصل کارنامہ ہی یہ ہے کہ غلامی کے دور میں آزادی کی جوت اس طرح جگائی کہ مسلمانوں کے خاص طور پہ جو محکوم تھے 90 سال سے، تو ان کے اندر آزادی کا جذبہ اور شوق پیدا کیا. انہوں نے جذبہ جہاد جس کو کہتے ہیں، اب جہاد کی کئی اقسام ہیں، اس پر بڑی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے قوم کو راہ دکھائی کہ اب ہمیں یہ غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے. اور پھر میں جیسے عرض کروں گا، پہلے بھی کیا ہے کہ انہوں نے ایک حل بتایا اور اس حل کے لیے قیادت فراہم کی. خود ان کو زندگی نے ساتھ نہیں دیا، وہ چلے گئے، لیکن جو جن کو قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے لندن سے یہاں بلایا تھا تو انہوں نے آ کے جو قیادت فراہم کی، تو یہ بھی اصل میں سوچ نظریہ علامہ اقبال کا ہی تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا حل یہ ہے. اور جہاں تک نوجوانوں تو مخاطب بھی نوجوان ہیں. علامہ کا پتہ ہوتا ہے، دیکھیں نا، انویسٹمنٹ کی بات ہے. آپ 50+ یا 60+ پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو کتنی دیر چلے گی؟ اگر آپ 18 سال کے نوجوانوں پر انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ دیر چلے گی، وہ 40 سال 50 سال تک وہ کام آئے گی. تو ان کی جو فکری انویسٹمنٹ تھی وہ نوجوانوں کے اندر تھی کہ خودی کو بیدار کرنا، جذبہ اور جنون پیدا کرنا. تو یہ جذبہ اور جنون ہی ہے پھر جو تحریکوں کو لے کے چلتا ہے. اس بات اس اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اب کتنی ضرورت ہے اس جذبہ جنون کو برقرار کرنے کی، اس اعتماد کو واپس لانے کی، ان صلاحیتوں کو دوبارہ سے ڈھونڈنے کی اب کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو جذبہ اجاگر کر کے اس کو میدان عمل میں لانے کی ایک بات ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک بنیاد فراہم کرنی ہوتی ہے. وہ بنیاد ملتی ہے آپ کی تاریخ سے، آپ کی روایات سے، آپ کے ماضی سے. تو وہ ماضی کو انہوں نے، ہمارے ماضی کو گزشتہ 100 سال کے دوران دیکھا جائے تو جو روشن کیا تو اس میں علامہ کی فکری سوچ اور غذا جو تھی اس نے بڑا کام کیا. انہوں نے نوجوانوں میں جو بیداری پیدا کی، آج کے نوجوانوں کے لیے بھی وہ ایک لائحہ عمل ہے
وہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ نصابی کتابوں میں اس کا ذکر ہے اور لیکن ایک بات ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے، آپ ہیں، ہم ہیں، سارے میڈیا، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ علامہ اقبال کو یا یوم پیدائش پہ یاد کرتے ہیں یا یوم وفات پہ یاد کرتے ہیں. تو اس انداز میں قوم کے اندر ان کے جو پیغام کو، ان کے جو درس کو، اور انہوں نے جو نوجوانوں میں خود ہی بیدار کرنے کی بات کی، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اس انداز میں شاید ہم پیش نہیں کر پاتے جس طرح کرنا چاہیے. تنقید بھی کی جاتی ہے کہ جو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ برصغیر کے حالات کے مطابق نہیں ہے. جس آپ نے بات کی کہ برصغیر ایک لسی پینے والی قوم ہے، اس طرح سے لڑنے والی یا اس طرح سے اپنے رائٹس کے لیے بات کرنے والی، جدوجہد کرنے والی ماضی میں تاریخی نہیں رہی برصغیر سے. تو پھر جس قوم کا کلچر اس طرح کا ہو کہ وہاں پر چیزیں سہہ لی جاتی ہیں، بات کم کی جاتی ہے، تو پھر وہاں پر اس کو عربوں سے کمپیئر کرنا، پھر یا عالم اسلام کی تحریک کو لے کے شامل کرنا، تو یہ بھی تنقید کی ہے کہ لوکل کلچر سے ہٹ کر انہوں نے شاعری کی، انہوں نے نوجوانوں کو ایک الگ شناخت دلانے کی کوشش کی. یہی تو انقلاب ہوتا ہے. علامہ نے جو فکری انقلاب پیدا کیا، تو یہی ایسی قوم ہے جو میں نے جیسے عرض کیا لسی پینے والی قوم تھی، اس کے اندر یہ شعور بیدار کیا کہ ہمیں آزادی چاہیے، تڑپ پیدا کی. اور میں شاید یہ بات مثال دینا کوئی بہت اچھی نہ ہو کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ شعور پیدا ہوتا ہے. پاکستان جو دو لخت ہوا، لیکن جیسے ہندوستان دو لخت ہوا تو پاکستان نے جنم لیا، یہ ہماری تحریک تھی. پھر ہماری کوتاہی تھی کہ پھر پاکستان دو لخت ہوا. تو بنگالیوں نے ایک جدوجہد کی نا، انہوں نے تحریک چلائی جس میں وہ سارے عناصر موجود تھے جو تحریکوں میں ہوتے ہیں. متشدد بھی تھی اس میں، سارا کچھ تھا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو لسی پینے والی قوم تھی بر صغیر کی، اس کے ایک ماضی ہے میرے اس جملے کے، کہ کہا جاتا ہے کہ کارل مارکس یہاں پر اپنے نظریات کے لیے ترویج کے لیے آئے. جب ان کو لسی پلائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ قوم یہ مشروب پیتی ہے تو اس میں پھر انقلابی سوچ پیدا نہیں کی جا سکتی. لیکن علامہ نے پیدا کی. بات یہی ہے کہ ایسی خوابیدہ قوم میں جو سونے کی عادی تھی، جو جاگنا جس کے لیے مشکل ہوتا تھا، اس میں یہ سوچ پیدا کی کہ ہمیں الگ وطن چاہیے، اور اس کے لیے خودی کو بیدار کرنے کی بار بار میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ اتنا وسیع المطلب لفظ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ایک ڈیولپ کیا نوجوانوں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی سوچ تھی وہ تو موجود ہے، ان کا کلام بھی موجود ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اور بڑا مضبوط کلام ہے. جیسے خود علامہ کہتے تھے کہ الہامی ہے. ایک دفعہ علامہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اتنے پڑھے لکھے، جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، یورپ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، LLM کیا تھا، تو آپ بھی یہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو آپ کا قرآن ہے یہ نبی پر ایسے ہی منون اترا؟ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، میرے اوپر کلام اترتا ہے تو نبی پہ قرآن کیوں نہیں اتر سکتا؟ تو ان کے اوپر جو یہ الہامی کلام آیا تو وہ انقلابی تھا، اور ظاہر ہے علامہ کی اپنی سوچ اس میں شامل تھی. لاسٹ میں جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، 22 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہے، بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی شامل ہے، تو اس دور میں ہمارے تعلیمی ادارے، ہماری اسٹیٹ، ہمارے یہاں کس طرح سے نوجوانوں کو اقبال کے ویژن سے متعارف کرایا جا سکتا ہے؟ اقبال کا جو نظریہ ہے، اقبال کا جو خواب ہے، وہ تو ملک بن گیا. ملک کو جس لیول پہ لے کے جانا ہے، جو وہ سوچتے تھے کہ میرا نوجوان شاہین بنے، تو اس پر کس طرح سے کن چیزوں کو فالو کیا جائے تو وہ ہم اب خواب کی تعبیر دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو ذہنی تربیت ہے اس کے کئی عوامل ہیں. والدین کی تربیت کہ وہ بچوں میں پیدا کریں سوچ، اساتذہ کی کہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر بتائیں طلباء کو کہ جی ہمارا ماضی کیا ہے، ہمارے قومی شاعر، ہمارے شاعر مشرق وہ کیا کہتے تھے. پھر ذرائع ابلاغ ہیں، معاشرہ ہے. یہ سارے عوامل اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں گے تو کام بنے گا نا. اگر والدین کو صرف روٹی کی فکر ہو کہ بچوں کی کپڑے اور روٹی اور مکان کی کر لیں اور اس کے بعد بھول جائیں، ان کی ذہنی تربیت نہ کریں، تو یہ بھی بڑی کوتاہی ہے. اسی طرح اساتذہ اگر صرف سلیبس تک رہیں کہ جی بس نمبر لینے، نمبر کے نسخے بتائیں، بس جیسے ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بھی کتاب پکڑو، اندازے سے درمیان میں آدھی کرو، آدھی پھاڑ کے پھینک دو، باقی آدھی رٹا لگا لو، پاس ہو جاؤ گے. اگر سوچ یہیں تک رہے گی تو پھر کام بنے گا نہیں. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ کام بنتا نظر نہیں آتا گزشتہ اتنے 47 سے لے کر اب تک ایک ملک، اس کو اب قوم بن جانا چاہیے تھا.
ترقی بھی کر لینی چاہیے تھی. لوگ جو تانا دیتے ہیں کہ یہ قوم نہیں ہے, ہجوم ہے, اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو سیمنٹ لگنا چاہیے تھا نظریے کا, سوچ کا, بیداری کا, اس میں کوئی کمی نظریے میں کوئی کمی نہیں ہے, اس پہ امپلیمنٹ کرنے میں کمی. ظاہر ہے نظریہ جو نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے تو وہ ڈالنے والے عوامل میں نے آپ کو بتائے ہیں جو ہیں ذرائع ابلاغ. جیسے میں نے کہا کہ صرف تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے اوپر پروگرام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, والدین جو ہیں وہ صرف روٹی کپڑا مکان کے چکر میں رہتے ہیں, اساتذہ صرف سلیبس تک رہتے ہیں. تو ان سب کو اس قومی ضرورت کو پورا کرنے کی طرف توجہ دینی ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی مطالعہ کریں. خود بھی مطالعہ کریں. ناظرین, آپ نے گفتگو جانی اور اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ جب تک جو علامہ اقبال کا جو ویژن ہے اور جو ان کا نظریہ ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اس کو سمجھا نہیں جائے گا, جو ہمارے اسکولس میں, ہمارے کالجز میں, اس کے علاوہ ہم جو عام لائف میں اپنی روٹین میٹرز میں جو عوامل سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, اگر ان میں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو یقیناً یہ جو قوم ہے وہ ایک بہتر قوم بن سکتی ہے. اور جس جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر تو حاصل ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فلاحی مملکت کا بھی خواب دیکھا تھا, اگر اقبال اور قائد کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً فلاحی مملکت کا خواب بھی پورا ہو سکتا ہے. ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کریں اقبال ڈے کے حوالے سے, ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی, ہم نے کوشش کی کہ ہم جان سکیں کہ آج کا نوجوان کس طرح سے علامہ محمد اقبال کے جو فرمودات ہیں, اس کے علاوہ ان کی شاعری ہے, اسے کس طرح سے سیکھ سکتا ہے, کس طرح سے وہ جو نظریات ہیں پاکستان کے حوالے سے, اس ملک کو بنانے کے حوالے سے جو خواب تھا, اس کی جو تکمیل ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فلاحی مملکت کا بھی خواب تھا, اس کے حصول کے لیے کس طرح سے اقبال کی شاعری سے سیکھا جا سکتا ہے, اس پہ ہم مزید بھی بات کرنے کے لیے پہنچے ہیں. اور اس پہ ہم مزید بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادیب ہیں, شاعر ہیں, کالم نگار ہیں, علی سکون. بس اب جب ان سے بات کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سر, آج جس طرح کہ پوری قوم منا رہی ہے سیلیبریشن, علامہ محمد اقبال کی آج سالگرہ ہے, ان کا جنم دن ہے, ان کے آج پورے ملک میں تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا. حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو علامہ محمد اقبال کی شاعری ہے اس کے تھرو ہم نے ملک کے پاکستان کا حصول ممکن ہوا, نوجوانوں کو ایک موٹیویشن ملی. کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو میں نظریات پر آنا چاہوں گا. کسی بھی قوم کے جو نظریات ہوتے ہیں, کسی بھی قوم کے پاس جو شعور ہوتا ہے, ایک جینے کی وجہ ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کی وجہ ہوتی ہے, یہ کتنی زیادہ لازمی ہوتی ہے, اور آج کے نوجوان میں آپ اس ریزن کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر اسے سرکاری خوشامد نہ سمجھا جائے تو مجھے یہ بڑی اچھی لگی بات کہ 9 نومبر کی چھٹی, یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا, بیسیکلی یہ ہماری نئی جنریشن کو احساس دلاتی ہیں, شعور دلاتی ہیں کہ یہ کیوں ہے چھٹی. تو میں بتاؤں گا, یہ علامہ اقبال کی چھٹی ہے, علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے. یہ ایک اویئرنیس پروگرام ہوتا ہے. اب آپ اس کو, جیسے آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کر رہے ہیں لوگوں تک پیغام پہنچانے کی, یہ جو چھٹی آج اناؤنس کی ہے گورنمنٹ نے, یہ سم تھنگ ویری پازیٹیو, اور اس روایت کو قائم رہنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے, روایت تو ہمیشہ کافی عرصے سے قائم ہے. مین ایشو آ جاتا ہے اس چیزوں پہ عمل کرنے کا, اس پہ کتنا عمل ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں, عمل ہونے کی تو بہت ساری ضرورت ہے, چھٹی کی بھی ضرورت ہے, اور چھٹی کا براہ راست تعلق جو ہے وہ عمل سے ہوا کرتا ہے. کام کریں گے تو چھٹی ملے گی. اچھا, جہاں تک ہمارے نوجوان کا تعلق ہے, میں بارہا آپ کے چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں اور جگہوں پر بھی کہ ہمارے نوجوان سے بہتر جنریشن یوتھ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہو سکتی. انتہائی محنتی, انتہائی کارآمد, انتہائی ذہین, بہت آگے نکلنے والے. انہیں صرف ایک رہنما کی ضرورت ہے, ایک فکری رہنما کی ضرورت ہے. بات ہو رہی ہے علامہ اقبال کی. علامہ اقبال کو ہم بطور ایک روحانی اسکالر اگر اپنی جنریشن کو انٹروڈیوس کرانے کی بجائے انہیں عہد جدید کا ایک صاحب فکر, مفکر, ایک رہنما کے طور پہ انٹروڈیوس کرائیں گے, تو آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی ایک ایک لائن میں آپ کو زندگی کامیابی سے گزارنے کا سبق ملے گا. وہ جو ان کی ایک بڑی مشہور کبھی ہے حقیقت منتظر, نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں جو سر بسجدہ ہوا کہیں, میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ اس کی ہر لائن کو, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں,
نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ بچا بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب اس پہ غور کرتے چلے جائیے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو پیغام دیتا ہے. آپ سے مراد یہ بلال نیازی جو ہماری یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یا اس طرح کے اور نوجوان، ان سب کے لیے اس میں قدم قدم پر باتیں ہیں، پیغام ہے، فکر ہے، اچھے عمل کا راستہ دکھایا جا رہا ہے. جس طرح آپ نے شاعری کا بھی ذکر کیا، اگر ہم اس شاعری کی بات کریں تو یہ اس دور میں لکھی گئی جب یہاں پر انگریزوں کی حکمرانی تھی اور یہاں پر رائٹس کی کوئی بات نہیں کی جاتی تھی، اور مسلمان اپنی جنگیں ہار کر اور بالکل ہی ایک الگ تھلگ بیٹھے تھے، اور ان کو ایک موٹیویشن مل رہی تھی کہ آپ کی تاریخ کیا ہے. آج کے دور میں اگر اس شاعری کو دیکھا جائے، آج تو ہم ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں. آج تو ہمارے پاس وہ والے حالات نہیں ہیں جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں 1857 کے بعد جو صورتحال ہمارے بزرگوں کو دیکھنے کو ملی. تو آج اس طرح کی جو موٹیویشن ہے اس کو حاصل کر کے ہم کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ بلال بھائی، بات یہ ہے کہ کوئی بھی تا دیر زندہ رہنے والا پیغام کبھی بھی کسی جغرافیے، کسی مخصوص حالات تک محدود نہیں ہوتا. آپ مثال لے لیں کلام پاک کی، آخری سانس تک، آخری جب بادل پکار آئے گی، قیامت کا دن سر پہ ہوگا، تب تک وہ ہمارے لیے موجود ہے. اس کتاب کو لانے والا بھی آخری لمحے تک ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. اقبال کی شاعری کو اگر آپ یہ دیکھیں گے نا کہ یہ کو زمانے میں تھی، آج بھی. اب وہ علامہ اقبال کا ایک ہے کہ بڑا معروف وہ کلام ان کا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ. اب اس میں ایک ایک لائن میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں نہ انگریزوں کا ذکر ہے، نہ ہندوؤں کا ذکر ہے، نہ مسلمانوں کا، اس میں انسانوں کے کامیاب زندگی گزارنے کا ذکر ان میں ہے. ہمیں زیادہ پریکٹیکل چیزیں نظر آتی ہیں، وہ مذہبی چیزیں جس طرح ہمارے یہاں ایک مدارس کی صورتحال ہوتی ہے، یا ہمارے یہاں سکولز میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، روایتی طریقوں سے نکل کر وہ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتے ہیں اور میدان میں لڑانے کی بات کرتے ہیں. جی، عمل کی بات کرتے ہیں، عمل پہم کی بات کرتے ہیں، اور بتا وہ یہی رہے ہیں اپنے ہر شعر کے ذریعے کہ کام کرو گے تو کام کو سلام. اب وہ کام کسی بھی شعبے میں ہے، آپ اس میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں بغیر کام، بغیر حرکت. وہ کیا، وہ جو ایک پرانا سا ایک شعر کہ ہر ایک کو یاد ہے، خود ہی کو کر، وہ خود ہی کیا ہے، وہ یہی ہے کہ میری انا، میری پہچان، میں ہوں، میری میں. تو یہ تمام چیزوں کو زندہ رکھنے کا پیغام نہ صرف ایک بار. خودداری کا ہونا کتنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل معیشت کی بھی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بات ہوتی ہے کہ فلاں ملک کی اکانومی اس حد تک گرو کر گئی ہے، وہیں پر خوددار نیشنز کی بھی بات ہوتی ہیں، جو کہ جس طرح ہم آج فلسطین کو دیکھ رہے ہیں. آج وہ ایک ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے اوپر ایک قابض ملک بیٹھا ہے، لیکن وہ اپنی فائٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو جو خوددار نیشن ہوتی ہیں ان میں جو جذبہ خودداری ہوتا ہے، حمیت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، اس کا ہونا کتنا لازمی ہوتا ہے. دیکھیں، خودداری تو جینے کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. یہ جو آپ نے مثال دی نا اقتصادی، یہ مسائل الجھاؤ دنیا کے ہر خطے میں ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، ہم پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں برطانیہ کے ساتھ، ہم پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. اب یہ امریکہ، برطانیہ، ہندوستان، یہ آج سے 75 سال پہلے وجود میں نہیں آئے، یہ صدیوں کی سویلائزیشنز ہیں. ہم ابھی اس میدان میں جیسے بڑے بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں نا کہیں، تو پیچھے چھوٹے بچے وہ بیٹ پکڑ کے نا پلاسٹک کا، وہ پلاسٹک کی بال سے وہ بھی میچ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہم وہ بچے ہیں. اپنا کمپیریزن ان سے مت کیجئے. ان جیسا بننا ضرور چاہیں، ان جیسا ہونا چاہیں، لیکن کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں کمپیئر کر کے اور پھر ڈپریشن میں جانے کی ضرورت
نہیں ہے. प्रॉब्लम तो ये था जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो है वजूद वो 75 ईयर का है, उससे पहले तो हम इंडियंस थे, उससे पहले तो हमारी शनाख्त उस तरह से नहीं थी, तो फिर 75 ईयर में हमारे पास वो लीडरशिप, वो हमारी तारीख, वो रवायात, तो फिर हम 14 साल तक ले जाते हैं, क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास कुछ है नहीं बैकग्राउंड में, तो फिर उसको किस तरह से लेके चलें, लोकल लीडरशिप को किस तरह से इतना प्रमोट करें कि हम उनको अपना एक माइंड में बना लें कि आज ये सबसे बेहतर हमारा ऑप्शन था, हमने इस तरह अपने नौजवानों को लेके जाना है. तो वो तो फिर हमारे पास मिसालें फिर वही बच जाती हैं, गज़नवी की, मोहम्मद बिन कासिम की और इन लोगों की बच जाती हैं. लोकल तो हमारे पास नज़र ही नहीं आते. फिर बिलाल भाई, इसमें दो मुख्तलिफ बातें हैं. एक बात ये कि हम मिसालों से सबक हासिल करें, और एक ये कि हम मिसालों को याद करते रहें. मिसाल से सबक हासिल करना ये है कि अभी आपने नाम लिया महमूद गज़नवी का या मोहम्मद बिन कासिम का या और जो हिस्ट्री में लोग गुजरे हैं. एक तो ये है कि मैं अपने बच्चों को उनकी कहानियाँ सुनाता रहूँ, लेकिन मैं उस पर कतन भी अमल नहीं करूँ. मैं अपने बच्चों को सुनाऊँ, मेरे बच्चे अपने बच्चों को सुनाएं, और हम ये कहानी सुनाने का सिलसिला जारी रखें. क्या पाकिस्तान में किसी बच्चे ने अपने बाप के बारे में आज तक कहा कि मेरे बाप में वही इंतज़ामी सलाहियतें हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हुआ करती थी? किसी ने कभी सुना आपने? क्या किसी बच्चे ने ये बनना चाहा कि ये वो उस तरह की दयानत है, उस तरह की सखावत है? ऐसे लोग हैं हमारे माँ बाप. बदकिस्मती से मैं जब भी प्रोग्राम करने जाता हूँ तो लोग कहते हैं या अल्लाह कोई भेज इस मुल्क को. अल्लाह तो मुसलसल भेज रहा है. आपके यहाँ कहाँ भेजने का सिलसिला है इस तरह के जो नेक्स्ट जनरेशन के रहनुमा हैं? बात सिर्फ ये है, थिंग्स टेक टाइम. हमें ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हम कोई बटन दबाते हुए ऑन और ऑफ़ करके सोलर बंद नहीं कर देंगे और चला नहीं लेंगे. हमें टाइम लगेगा. और ये भी याद रखिएगा कि मैं जब अपने कल को देखता हूँ और अपने आज को देखता हूँ, तो क्या मेरा आज अपने गुज़रे कल से बेहतर है? मैं समझता हूँ कि मेरा आज मेरे गुज़रे कल से बेहतर है. मेरे से मुराद इनफरादी तौर पे नहीं, मिनासुल कौम, जो सहूलतें, जो आसानियाँ, जो अवेयरनेस जो हमारी यूथ के हवाले से ख़ास तौर पे इस नए ज़माने में है, वो हमारे ज़माने में नहीं थी. हमारा आज का नौजवान ज़्यादा बाखबर है. फिक्री सोच भी आज नौजवान के पास ज़्यादा है या फिर उसमें कुछ कमी आई है? नहीं, हमारा नौजवान जो है वो बेहतर सोचता है हमारे मुकाबले में. मैं समझता हूँ कि जब मैं किसी चीज़ पे फ़ैसला नहीं कर पाता, फिर मैं अपने बेटे से मशवरा करता हूँ, अपने बेटों से पूछता हूँ, अपनी बेटी से पूछता हूँ कि तुम्हारी क्या राय है. और सो मेनी टाइम्स मुझे ये अंदाज़ा होता है कि वो मुझसे बेहतर सोचने वाले हैं, इसलिए कि उन्होंने एक रोशन तर माहौल में आँख खोली है. मेरा ज़माना भी अच्छा था, मेरा ज़माना मेरे वालिदैन के ज़माने से अच्छा था, और अब मेरे बच्चों का ज़माना मेरे ज़माने से बेहतर है. लास्ट में हमारे यहाँ ये भी एक तनकीद की जाती है कि हम, जिस आपने भी जिक्र किया कि हमें टाइम लगेगा इस कौम को बनने में, तनकीद की जाती है कि हम कौम नहीं बन सके, हम हजूम की माने चल रहे हैं. ये तनकीद हलकों से मुसलसल ये जब भी गुफ्तगू होती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कौम की तरह से नहीं सोचा जाता, मुख्तलिफ अवामिल आ जाते हैं, कोई नज़रिया पर उस तरह से उसका ग्राउंड में नज़र ही नहीं आता. नज़रियात की अगर बात करें तो ये जो हजूम वाला कंसेप्ट है, तो इसको कौम में कैसे बदला जा सकता था, और आखिर वो क्या वजह थी कि वो कौन सा ऐसा नज़रिया था और ऐसी कौन सी सोच थी कि जिनके कहने पर लाखों लोग अपना घर बार छोड़ के आ जाते हैं, और आज हम देखते हैं कि नज़रियात उस तरह से पनप ही नहीं पा रहे हैं. इसकी क्या वजह है? देखिए, हमने सारी जो एम्फसाइज़ किया हुआ है वो सिर्फ नज़रियात पर किया हुआ है. मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अमल नाम की चीज़ कम देखने में आती है. वो हिजरत करके आ गए लोग, सब कुछ हो गया, उसके बाद प्रैक्टिकली वेयर डू वी स्टैंड नाउ? हमें अच्छा, एक और बात है कि वो 5th जनरेशन वॉर मीडिया के लोगों से बेहतर कौन जानता होगा. वो 5th जनरेशन वॉर क्या है कि मैं कहना शुरू कर दूं, यार बड़े बीमार लग रहे हो, क्या हो गया? अचानक एक कट्टे आदमी को वो घर जाकर आईने के सामने खड़ा होगा, कहेगा वो मुझे कह रहा था मैं बीमार लग रहा हूँ. हमारा यही इशू है कि हमारे मुख्तलिफ अतराफ़ में से हमारे यहाँ पता नहीं लगता कौन किससे पैसे लेके बोल रहा है. आई एम सॉरी टू से, हमें नहीं मालूम कौन कहाँ से बोल रहा है. लेकिन क्या है कि ख़बर ये ऐसे मशहूर कर देंगे, ये हुजूम है. ये क्या हुजूम है यार? ये बड़ी अच्छी कौम है. किसने कहा हुजूम है? कोई हुजूम नहीं है यहाँ पे. ये सब कौम है, और ये तमाम लोग, आप कभी मौका तो आने देंगे कुर्बानी का, कोई जद्दोजहद का, स्ट्रगल का. एक बात है कि हमें सिर्फ एक डायरेक्शन
دکھانے والا ایک فرد 2 فرد یا گروپ آف تھنکرز چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ امریکہ میں، برطانیہ میں، ایون ایران میں، سعودی عرب کا مجھے معلوم نہیں، ہر ملک میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تھنک ٹینکس کا کنسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں تھنک ٹینکس ہیں تو وہ کہیں دبے چھپے اور ایک خاص کوئی سیاسی کوئی غیر اس طرح ایک بطور نیشن جو گائیڈ کرنے کا عمل یا وہ باہر کا بیانیہ زیادہ مسلط کرتے ہیں. وہی وہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہیں. مجھ سے بات کریں، میں ہوں آپ کا تھنک ٹینک، میں بات کروں گا، میں اپنے پاکستانیوں کے دیکھیں یہ جن اس میں ہم کہہ سکتے ہیں جب تک ہم اپنی چیزوں کو خود اون نہیں کریں گے، خود ذمہ داری نہیں لیں گے، خود. میں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے میں کالج کو بھی رن کرتا ہوں، تو سرکاری ادارے کی اللہ نے مجھے سربراہی دی ہے. میں وہاں بچوں کو ایک بات بتاتا ہوں صرف، یار ایک چیز ہوتی ہے سینس آف بلانگنگ، سینس آف اونرشپ. یہ اتنی اچھی جنریشن ہے بلال کہ میں کبھی اپنے بچوں سے وہاں پہ نہ ان سے بڑی ادب احترام سے بات کرتا ہوں. آئی ٹاک ٹو دیم جسٹ لائک آئی ٹاک ٹو مائی سنس. کاغذ پڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لانس ہیں وہاں گراؤنڈ. میں صرف ایک کام کرتا ہوں، اگر کاغذ پڑے ہوئے ہیں یا پتے پڑے ہوئے ہیں، میں نے اس میں سے صرف 2 کاغذ اٹھانے ہیں اور اس کے بعد میں نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے نا سیدھے ہو جانا ہے. یہ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں. یعنی اس کے بعد اٹ ہارڈلی ٹیکس 2 منٹس تمام لڑکے جمع ہو جاتے ہیں. میں تو کاغذ اٹھانے کو کہتا تھا، وہ تو پتے تک کیاریوں کو اٹھا کے اپنے ڈسٹ بن میں وہاں ڈال دیتے ہیں. ان کو صرف پریکٹیکلی آپ اچھا دکھائیں یہ اچھا کریں گے، انہیں برا دکھائیں گے یہ برا کریں گے. معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں برا کر کے دکھانے والوں کی اکثریت ہے. ہمیں کرنے والوں کی صورت نہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے یہ گفتگو جانی اور آج یہ ساری گفتگو کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہماری اس قوم میں جو ہمارے لیڈران تھے، انہوں نے کس طرح سے اس قوم کو آگے بڑھنے کے حوالے سے راہ دکھائی، انہوں نے کس طرح سے میسیج دیا اور کس طرح سے انہوں نے پوری ڈائریکشن کر کے پریکٹیکل کر کے انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم کس طرح سے ایک آزاد قوم بن سکتے ہیں. اور اسپیشلی نوجوانوں کو اس حد تک موٹیویٹ کیا اور ان کو یہ سبق دیا کہ جو خودداری ہے، جو غیرت ہے، جو حمیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو شعور ہے، اس کو اپنا کر ہی قومیں ترقی کر سکتی ہیں. تو آج کا پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ ہم یہ اس حوالے سے بتا سکیں اور علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس پر گفتگو کر سکیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.